मेरा एक छोटा सा सवाल है जी। मुफ्ती शमाइल साहब के ताल्लुक से। जी। ज़ैद भाई, हमारे एक भाई साहब है, वो भाई साहब मतलब कह रहे थे कि भाई आप लोग अहले हदीस है ना, हर किसी के ऊपर कुछ ना कुछ इल्ज़ाम डाल के किसी ना किसी टॉपिक पे है ना उसको उसके ज़रिए उससे बात करते हैं। हाँ, हाँ। हाँ, वो मुफ्ती के ताल्लुक से क्या ज़रूरत थी बोलने की? क्या हो जाता था एक छोटा गलती हो गई तो? हम इसको नज़रअंदाज करना चाहिए। हम है ना मतलब बरेलवियाँ और अहले हदीस एक ही कैटेगरी में आ जा रहे हैं। हाँ, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात डालते-डालते। तो मैं उनको बोला था कि देखो भाई, अहले हदीस तो हम तो अहले हदीस हमेशा से बदनामी है। वो तो हर कोई हमारे ऊपर गलत उसी नज़र से ही देखता है। तो मैं उनको बोला कि भाई मैं एक आम आम सा आदमी हूँ। मेरे को समझ में आया कि मुफ्ती शमाइल साहब है ना, एक बात मतलब गलती से कर दिए या गलत बोल दिए कि भाई एक छोटी-सी मुझे दलील दे दो कि अल्लाह ना होने की, तो मैं कबूल करूँगा और उस पे तवज्जो दूँगा, जो भी बोले हैं मुफ्ती साहब। तो उस ताल्लुक से मेरा मतलब सवाल था ज़ैद भाई, बोल रहे थे कि भाई अगर यही डिबेट पे है ना कोई अहले हदीस आलिम डिबेट करते थे, तो कोई अहले हदीस है ना उनके खिलाफ नहीं बोलता था बोल के बोल रहे ज़ैद भाई तो मैं बोला भाई कोई अहले हदीस आलिम ऐसी बात भी नहीं कर सकता था बोल के मैं बोला ज़ैद भाई। ये कहना कि हम उनके खिलाफ बोल रहे हैं, पहली बात तो ये बहुत गलत बात है। उनके मुआफिक बोल रहे हैं। भाई क्या मुआफिक बोल रहे हैं? क्या मुफ्ती साहब हक वाजे करने नहीं गए थे? क्या मुफ्ती साहब बातिल को एक्सपोज करने नहीं गए थे? यही तो मुफ्ती साहब करने गए थे। तो अगर मुफ्ती साहब हक वाजे करने गए थे और हम किसी एंगल से अगर कोई हक उनसे छूट गया है या किसी हक में कहीं कमजोरी आ गई है या उनके पेश करदा हक में कहीं तफसील की जरूरत थी, हम वो पेश कर रहे हैं, तो वो सब तो मुफ्ती साहब के मुआफिक है। क्या मुफ्ती साहब हक नहीं मानते? अगर मुफ्ती साहब हक नहीं मानते तब तो जो हम पेश कर रहे हैं वो उनके मुखालिफ है। और अगर मुफ्ती साहब हक बात तस्लीम करते हैं और उसी हक को वाजे करने गए थे, तब तो भाई हम जो कुछ पेश कर रहे हैं, मैं तो समझता हूं कि मुफ्ती साहब नहीं मुखालिफ समझ रहे होंगे। हम लोग अजीब है, पीर कैसे हैं कि पीर नहीं उड़ते मुरीद उड़ा देते हैं। हमारी स्ट्रीम हो रही है, मैं जहां तक समझता हूं, मेरा जो अंदाजा है आज कराइन और शवाहिद की वजह से, कि उनपे जो तनकीद हम लोगों ने की है या उनके उन बाज जुमलों पे जो थोड़ा सा हमने रद्द किया है, उस पे उनको तकलीफ नहीं हुई होगी या उनको नहीं लगता कि ये कोई हमारे अपोजिट हो रही है, बात हमारे खिलाफ हो रही है, हमारी मुखालफत की जा रही है। लेकिन ये जो मुरीद साहब लोग हैं, ये जरूर उड़ रहे हैं और उसको मुखालफत बता रहे हैं। भाई ये तो जरूरी बात है ना कि हम बात करेंगे। मुफ्ती साहब जिस अकीदे का प्रचार करने गए थे, तो उस वो अकीदा रियल में क्या है, अगर हम उसको नहीं बताएंगे, और जिसको आप कह रहे हैं कि ये छोटी सी चीज है उसको छोड़ देना चाहिए। मान लीजिए ये स्ट्रीम हम कर रहे हैं, हमने शुरू से लास्ट तक स्ट्रीम में तज्जिया किया और जो मुआफिक मुआफिक बातें थी, जहां तफसीलात देनी थी वहां हमने तफसीलात दे दी, लेकिन जहां मुफ्ती साहब से सह हुआ हम उस पर खामोश रहे, उसे हमने छोड़ दिया, तो क्या लोग ये नहीं समझेंगे बाद में कि ये बात सही है? शेख किफायत मौजूद थे, शेख शाबान मौजूद थे, शेख सरफराज मौजूद थे, जैद पटेल साहब मौजूद थे, ये चार चार लोग मौजूद थे, इसमें से किसी ने उस पॉइंट को गलत नहीं कहा, इसका मतलब ये सही है। क्या ये पैगाम नहीं जाएगा? क्या बाद में ये चीज नहीं हो जाएगी? तो भाई ये लोग कहें या ना भी कहें, मैं तो समझाने के लिए कह रहा हूं कि अगर कोई ऐसी चीज है, भाई हम अहले हदीसों के यहाँ तो हमारे उलमा भी नहीं बचे हुए हैं। हमारे उलमा के यहाँ, हमारे अकादिर उलमा के यहाँ अगर कोई सहव है, हमारे कितने बड़े मुनाजिर थे भाई, शेख सनाउल्लाह अमरस्तरी रहमतुल्लाहि अलैहि ताला, कितने बड़े मुनाजिर थे भाई। वो मुनाजिर उनकी सरकर्दगी में मुनाजरे होते थे। अभी तो आज सोशल मीडिया का जमाना है, मुफ्ती साहब आए और लोगों में फैल गए और लोगों में उनका चर्चा हुआ। आप वो जमाना देखिए ना कि जब ये फोन फान का जमाना नहीं था, ये सब चीजों तरक्की के मामलात नहीं थे, तब सनाउल्लाह अमृतसरी साहब ने किस तरह का मुनाजरा किया था। दूसरे लोग उनको बुलाते थे मुनाजरा कराने के लिए। बरेलवियों के यहाँ मुनाजरा करने जाते थे, देवबंदी हजरात उनको मुनाजरे के लिए बुलाते थे, अहले हदीसों की तरफ से मुनाजरे करते थे, मुनाजरे उनकी सरकर्दगी में होते थे। लेकिन उसके बावजूद अस्मा व सिफात में जहां उनसे सह हुआ है, हमारी किताबों में उन पर रद्द मौजूद है, हमारी तारीख में उन पर तनकीद की गई है। और भी हमारे उलमा है जो आप ये कह रहे हैं ना कि कोई अहले हदीस आलिम होता तो हम लोग उसको छोड़ देते और उस पर कोई नक्द नहीं होता,
یہ خام خیالی ہے. یہاں سوشل میڈیا پہ ایک چھوٹی سی پوسٹ ہوتی ہے اور اس میں کوئی چیز رہتی ہے غلط تو دوسرے لوگ اس پہ رد کرتے ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنے بڑے پلیٹ فارم پہ جاتا کوئی اہل حدیث عالم اور مناظرہ کیا ہوتا تو اہل حدیث اس کو چھوڑ دیتے. بھائی نائب صاحب کو آپ لوگ کیا سمجھتے تھے؟ جو دیگر لوگ ہیں وہ تو ہیں نہیں وہ, لیکن لوگ کیا سمجھتے تھے؟ لوگ سمجھتے تھے کہ اہل حدیث ہیں, لوگ سمجھتے تھے, وہ ہیں نہیں. انہوں نے کبھی کہا نہیں, رد کیا گیا. کبھی جب ان کی حقیقت نہیں ظاہر ہوئی تھی, جس زمانے میں لوگ نہیں جانتے تھے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے, اس زمانے میں مولانا عبدالحمید رحمانی صاحب نے رد کیا, اور اسٹیج پہ رد کیا, برسر اسٹیج رد کیا. آپ کہتے ہیں اس وقت سمجھا جا رہا تھا کہ ہمارے آدمی ہیں یا ہمارے اسکالر ہیں, ایسا سمجھا جا رہا تھا, ایسا لوگ سمجھ رہے تھے. لیکن اس زمانے میں جب اہل حدیثوں کے یہاں ڈاکٹر صاحب اہل حدیث اسکالر کے طور پہ معروف تھے اور ان کو یہ سمجھا جا رہا تھا کہ اہل حدیث اسکالر ہیں, کسی وجہ سے وہ اپنے آپ کو اہل حدیث لفظ نہیں ظاہر کرتے ہیں, اس زمانے میں اسٹیج پر برسر اسٹیج مولانا عبدالحمید رحمانی نے ان پہ نقد کیا اور جو ہے شدید نقد کیا. تو یہ کہنا کہ کوئی اہل حدیث عالم ہوتا تو نہیں کہتے. مفتی صاحب دیوبندی ہیں اس لیے کہہ رہے ہیں, سب بے سر پیر کی باتیں ہیں, یہ تجزیہ ہو رہا ہے, اس میں نہ کوئی مخالفت کی بات ہے نہ موافقت کی بات ہے. حق اس بات حق کا تقاضا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے, اور باطل کا تقاضا ہے اس سے دور رہا جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں حق کی پیروی کی توفیق دے اور باطل سے دور رہنے کی توفیق. آمین آمین. جی شابان بھائی, میں بھی وہی بول رہا تھا زید بھائی, میں بھی ان کو وہی بتایا کہ بھائی کوئی اگر اہل حدیث کوئی عالم ہوتا بھی تھا بھی تو بھی ایسی بات نہیں کرتا تھا بول کے میں بتایا آلریڈی. اور ایک ہے نا, میں آلریڈی ایک بات یہ بولا کہ ان کو بھائی آلریڈی زید بھائی ہے نا جاوید اختر صاحب کا آلریڈی جواب دے دیے, پہلے ان کا ہی جواب دیے, بعد میں مفتی صاحب کی چھوٹی موٹی کچھ غلطی ہوئی سو اس کو اینالائسس کر رہے ہیں. یہ پوسٹ ڈیبیٹ اینالائسس سے پہلے ہی ہے نا زید بھائی جاوید اختر صاحب کا جواب دے دیے بول کے ان کو بتایا بھی میں. کسی کی غلطی وضاحت کرنے والا اس کا بدخواہ نہیں ہوتا ہے بھائی, یہ تو ایک مسلمان کو سمجھ میں آنا چاہیے. اگر مفتی صاحب سے کسی تعبیر میں غلطی ہوئی ہے, کوئی بات انہوں نے غلط کہہ دی ہے, اگر اس کی نشاندہی کی بھی جا رہی ہے تو کیا یہ ان کی بدخواہی ہے؟ یہ تو ان کی خیرخواہی ہے کہ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ بھائی یہ بات اس طرح سے نہیں بلکہ اس طرح سے کہنی چاہیے تھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ڈیبیٹ ہم نے مشہور نہیں کیا, ڈیبیٹ مشہور ہو گیا, اس کا بہت ہنگامہ ہوا, بہت سارے لوگوں تک کے پہنچا. اب اگر اس میں مفتی صاحب کوئی چھوٹی سی بھی غلطی کر دینا تو اس غلطی کا اثر بڑا ہو سکتا ہے, کیونکہ عوام اس کو سن رہی ہے, لاکھوں بلکہ کروڑوں میں ممکن ہے کہ اس کے ویوز گئے ہوں. تو کیونکہ اب وہ باتیں لوگوں تک کے پہنچی ہیں تو اس میں کوئی بات اگر غلط طریقے سے پہنچی ہے تو کیا یہ کوئی جرم ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ بات غلط ہے؟ اگر کوئی غلط بات, مان لیجیے چھوٹی غلط بات ہے, حالانکہ جو بات غلط پہنچی وہ چھوٹی بھی نہیں ہے, اور لیکن وہ بات کیونکہ وہ بات اللہ تعالیٰ کے بارے میں, تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی چھوٹی سی غلط بات بھی اگر لوگوں تک پہنچ رہی ہے تو اس کی اصلاح کرنا غلط کیسے ہو گیا؟ یہ تو خیرخواہی ہے نا, دین تو خیرخواہی کا نام ہے. یہ کوئی چھوٹا موٹا موضوع ہی نہیں تھا, موضوع ہی بہت بڑا تھا. اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں جو بات ہوئی وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جیسے مفتی صاحب کی بیشتر باتوں کی تو تائید کی گئی ہے, 2-3 اعتراضات تھے ان کے کہ اللہ تعالیٰ کو انہوں نے نان فزیکل بولا, یا اللہ تعالیٰ کو انہوں نے جو ہے نا وہ یہ کہا کہ جو یہ پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ کائنات بنانے سے پہلے کیا کر رہا تھا, تو یہ کہا گیا کہ انہوں نے جو یہ کہا کہ یہ سوال غلط ہے. تو اس طرح کی 2-3 جو غلط باتیں انہوں نے کہی ہیں اس پر اگر ان کی اصلاح کی گئی ہے تو بھائی کیونکہ یہ بات مشہور ہو چکی تھی, عوام تک جا چکی تھی, ایک بات عوام تک کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں پہنچی ہے جو بات غلط ہے, تو اس کی تصحیح کرنا تو اہل ایمان کی ذمہ داری ہے. بلکہ ہم تو یہ چاہیں گے کہ ہم سے بھی اگر ایسی کوئی غلطی ہو تو ہماری لوگ اصلاح کریں, اور اگر وہ اصلاح صحیح ہوگی تو ہم اس کو کھلے دل کے ساتھ قبول بھی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اگر ہم سے کوئی غلطی ہو رہی ہے تو کسی سے اگر کوئی غلطی ہو رہی تو اس کی اصلاح کرنا کوئی بری بات نہیں. شعبان بھائی نے تو کچھ حوالے دیے, کوئی بھی آدمی اگر غلط بات کرے تو اس کی اصلاح کرنا یہ اس سے دشمنی نہیں ہے, اس کی خیرخواہی ہے. دیکھیے یہاں پر جو لوگ اس کو ایک ایشو بنا کر اہل حدیثوں کے خلاف نفرت پھیلانے کا ایجنڈا ان کا یہاں پر اس بہانے آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں, تو یہ بہت ہی غلط بات ہے. بھائی ایک بات آپ اگر دیکھو گے, میں ایک انصاف سے بات بول رہا ہوں کہ ہمارے یہ پوسٹ ڈیبیٹ انالیسس کے اندر ہم نے کئی باتوں کے بارے میں پازیٹیو باتیں ہم نے ڈیفینڈ کیا ہے, اس آرگیومنٹ کو آگے بڑھایا ہے, ہم نے جاوید اختر کے کوشچنز کا آنسر کیا ہے. اب وہ 50 اچھی چیزیں جو ہے وہ دیکھنے کی جگہ کوئی اگر بولے کہ بھئی یہ لوگ بس یہ ایب نکالنے بیٹھے ہیں, بس ایب نکالنے بیٹھے ہیں, بالکل ایسے ہو گیا. مطلب کہ ان کو 50 چیزیں دکھائی نہیں دیتی ہے, سنائی نہیں دیتی, وہ ایک چیز سنائی دے گی. اور اس کے اندر وہ یہ بھی نہیں دیکھ رہے ہیں, جیسے مثال دے رہا ہوں, کئی چیزوں میں ہم نے یہاں پر ہماری سٹریم میں, جیسے مثال کے طور پہ کچھ لوگ اعتراض اٹھا رہے ہیں ڈیبیٹنگ ہی غلط ہے, تو ہماری پورے تقریباً 1.5 گھنٹے کی ایک ڈسکشن ہوا ہے جس میں ہم نے بتایا کہ ڈیبیٹنگ کی اجازت, اس کے پروفs پیش کیے. ہاں, یا جیسے مثال کے طور پہ علم کلام کی ٹرمینالوجیز, بعض ٹرمینالوجیز کی استعمال کو بعض لوگ جو غلط کہہ رہے ہیں, تو ہم لوگوں نے شیخ سرفراز نے پچھلی سٹریم کے اندر کافی سارے پروفs
اس کے ساتھ واضح کیا کہ ٹرمینالوجیز کا اصل استعمال غلط نہیں ہے. اصل استعمال جو اصل چیز جو غلط ہے وہ ہے علم کلام کو فائنل سمجھنا, یا جو فلسفی جو پہلے جو فلاسفرز نے پریزنٹ کیا اس کو فائنل بات کرنا. یا جیسے بعض لوگ ورڈ آف گاڈ ورڈ کے استعمال کے تعلق سے آبجیکشنز اٹھا رہے تھے, تو پچھلی سٹریم میں اس کا بھی سوال کا جواب آیا. پھر بعض لوگ یعنی اس پہ اعتراض اٹھا رہے تھے کہ بھئی لاجیکل ایویڈنسز کیوں استعمال کیوں بنیاد بتائی جا رہی ہے. تو شیخ شعبان بیدار کی اس بارے میں تھے کہ بھئی اتحاد خصمین, کہ بھئی دونوں جو پارٹس جس چیز پہ منیمم چیز پہ اگری ہوتے ہیں اس کے استعمال کے تعلق سے ہم نے ایک آلٹرنیٹ ویو رکھا, یعنی الٹا, یعنی یہ چیز ہم ڈیفینڈ نہیں کہہ رہے, ہم تو حق بات میں انٹرسٹڈ ہے, ہمیں کوئی چیز نہیں ہے ہم کسی چیز کو پریزنٹ کرنے میں یہ کر رہے ہیں. ہاں, یا جیسے مثال کے طور پہ بعض لوگ یہاں پہ آ کے کمنٹس میں کہہ رہے تھے کہ مفتی صاحب دیوبند زندہ باد, دیوبند زندہ باد. تو شیخ سرفراز نے واضح کیا یہ دیوبند زندہ باد کیوں کہہ رہے ہو بھائی, وہ کوئی دیوبند کو ریپرزینٹ کرنے یا دیوبند کے عقائد کو ڈیفینڈ کرنے وہاں نہیں گئے تھے, وہاں پہ وہ اسلام و مسلمانوں کے حساب سے گئے تھے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ پازیٹیو ایسپیکٹس کو پریز کرنا اور نیگیٹو کو ریجیکٹ کرنا, تو شیخ کفایت نے اس بارے میں بہت اچھی چیزیں بتائی تھی. ہاں, اور فزیکل کے تعلق سے بھی ایک پرسپیکٹو شیخ سرفراز نے شیئر کیا تھا کہ فزیکل جو ہے جب کوئی کہتا ہے تو اس کا انٹینشن پوچھا جاتا ہے کہ بھئی یہ کہنے میں تمہارا انٹینشن کیا ہے, یعنی کہ اس کے اندر ایک نیگیٹو میننگ بھی ہے, ایک ایسی چیز بھی ہے جس کے اندر ہو سکتا ہے کوئی اس سینس میں کہہ رہا ہے. شیخ سرفراز نے وہ چیز کو ایکسپلین کیا تھا, آپ جا کے وہ دیکھ سکتے ہیں. مطلب کیا ہے نا, ذہن کھولنے والی بات. اب آپ دیکھو گے ماڈرن چیز کے اندر بھائی ریویوز ہوتے ہیں نا, آپ کو پتا ہے آج کل کے ماڈرن کرٹیکل اسٹڈی کے اندر ایک پروفیسر اے ہوتا ہے, ایک پیپر پبلش کرتا ہے, دوسرا اسے کرٹیکلی ریویو کرتا ہے, اس میں کریکشنز دیتا ہے. پیئر ریویو اس کو ہی بولتے ہیں. ہاں, مطلب یہ ایک اسٹیبلشڈ اکیڈمک پروسیس ہے. اس کے اندر ایسے لا کے مسلکی ایشو بناتے, بولے اہل حدیثوں کے خلاف, یہ اہل حدیث ایسے ہوتے. بھائی تم یہ بہت ہی بائسڈ کام کر رہے ہیں نا. یہ لوگ ہیں نا, یہ لوگ ہیں جو تشدد والے, جو ایسی بات بولتے ہیں نا, ان کو ہی پکڑ کے بتانا چاہیے تم ہو متشدد, یعنی ایکسٹریمسٹ تم ہو, ایسی بات بول رہے ہو. بھائی دو ڈاکٹرز ہیں, ایک ڈاکٹر نے کہا کہ یہ ٹریٹمنٹ ہو اور دوسرا بولتا ہے نہیں یہ ٹریٹمنٹ نہیں, پیشنٹ کے لیے یہ بیٹر ہے. تو ہمارا کنسرن کیا ہے, پیشنٹ کے لیے کیا بیٹر ہے؟ وہ کنسرن ہے کہ ہم بولے نہیں تم نے میرے ٹریٹمنٹ میں ایب کیوں نکالے. بھائی وہ چیز ایگو ایشوز جو بنا کے رکھے نا یہ لوگوں نے, وہ چیز کو سائڈ پہ رکھنا چاہیے. اور لیکن ایک بات میں اور آخر میں کہنا چاہتا ہوں, میری بات کمپلیٹ نہیں ہوئی, پوری بات سنیے. یہاں پہ بات کیا ہے کہ مفتی صاحب کے بارے میں ایک میرے پاس بھی بات آئی تھی کہ بھئی وحدت الوجود کا آپ نے کہا کہ مفتی صاحب وحدت الوجود کے قائل ہے. تو ہم نے دیوبند کا جو ماننا ہے, عام طور پہ دیوبندی جو علماء جو چیز مانتے ہیں وحدت الوجود کے تعلق سے, اب مفتی صاحب کی نسبت دیوبند کی طرف ہے, تو جو ان کی نسبت اگر وہ کہتے ہیں نہیں میں دیوبند کی طرف نہیں ہے میری نسبت, اگر وہ ان کی نسبت وہاں نہیں ہوتی, تو جی بھئی ایک چیز ہوتی ہے نا جو دیوبند میں کیا مانا جاتا ہے, عام طور پہ تقلید مانا جاتا ہے. ہاں, جو کچھ عقائد کے اندر کچھ چیزیں جو ہم دیکھتے ہیں کہ اشعری عقیدہ مانا جاتا ہے, یا اللہ کے اسماء و صفات میں کچھ تعویل کے تعلق سے مانا جاتا ہے, یا یہ مانا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی جو وحدت الوجود کا عقیدہ ہے. ہمارے یہاں سٹریمز ہوئی, لوگوں نے آ کر کے ڈیفینڈ کیا دیوبندی عقیدہ کو, دیوبندی حضرات نے آ کر کے ہمارے یہاں اس چیز کے خلاف بہت ڈیفینڈ کیا ہے کہ بھئی یہ صحیح ہے. اب دیکھیے ہمارا ماننا کیا ہے کہ یہ خیر خائی ہے. خیر خائی کیا ہے, ہم چاہتے ہیں ہم سب مسلمان جو حق اور صحیح بات ہے اس پہ آ کے اتحاد قائم کریں. اگر کوئی کہتا ہے کہ بھئی مثال کے طور پہ کوئی یہ کہتا ہے وحدت الوجود کا عقیدہ صحیح ہے, تو آؤ بیٹھو بات کرتے ہیں, ہم اپنے دلائل پیش کرتے ہیں, آپ اپنے دلائل پیش کرو, جو صحیح بات ہے وہ ہم لوگ سب مانیں گے. لیکن صحیح بات کیا ہے؟ صحیح بات تو یہ ہے کہ حق بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہے. اب یہ کسی نے یہ سمجھا کہ ہم نے یہ کہا ہے کہ مفتی صاحب بھی مانتے ہیں کہ اللہ عرش پہ مستوی, اللہ ہر جگہ ہے, وحدت الوجود کے قائل ہے. حالانکہ کوئی یہ بات جو سمجھے تو ہمارے کمنٹ میں ہم دیوبند کے بارے میں, ہم مفتی صاحب کے بارے میں نہیں کہہ رہے تھے. جیسے شیخ سرفراز کا ایک کمنٹ تھا جو بعض لوگوں نے اٹھایا ہے, تو وہ دیوبند کے عقیدے کے تعلق سے کہہ رہے ہیں, وہ مفتی صاحب کے تعلق سے نہیں کہہ رہے. تو مفتی صاحب کے تعلق سے کسی نے ان کے کچھ پوسٹ بھیجا ہے اور ان کی ایک ویڈیو عربک میں آئی ہے جہاں انہوں نے واضح کیا ہے کہ میں یہ مانتا ہوں کہ اللہ عرش پہ مستوی ہے, اللہ ہر جگہ نہیں ہے, اور میں وحدت الوجود کے عقیدے کا قائل نہیں ہوں, ایسا انہوں نے کہا ہے. تو جو بات ہے, ہم اپنے بھائی کے بارے میں اچھا ہی گمان کرتے, بلکہ ہمارے لیے تو خوشی کی بات ہے, اور ہمارے معاشرے کے اندر کوئی اگر غلط چیز ہے اس کو واضح کرنا, کلیئر کرنا ضروری ہے, لیکن ان کی نسبت اس چیز کی طرف ہے. اور آج ہم دیکھتے ہیں ان دنوں میں کچھ اور ویڈیوز بھی آ رہی ہے, وہ ہم کبھی آگے کریں گے ڈسکس. تو بھائی یہاں پہ یہ جو دل کو تھوڑا سا براڈ کرنے والی بات ہے, اور یہ اہل حدیثوں کیا چیز کے لیے کھڑے ہیں, آج کس چیز کے لیے کھڑے ہیں آپ کو جاننا ہے تو آپ معلوم کریے. اہل حدیث توحید کے لیے کھڑے ہیں, اتباع سنت کے لیے کھڑے ہیں, صحیح حدیثوں پہ چلو, قرآن و سنت پہ صحابہ و سلف کے فہم کے مطابق, بدعتوں سے بچو. مطلب ہم جو بیسک جو قرآن و سنت کی تعلیم ہے اس کے لیے کھڑے ہیں, اور کوئی چیز نہیں ہے. ہم کوئی امام کے ماننے والے نہیں ہے کہ ہمیں اپنے مکتبہ فکر کی بات لوگوں تک پہنچانی ہے, ہمیں قرآن و سنت کی بات پہنچانی ہے, بس ہمیں یہ انٹرسٹ ہے. اگر آپ کو ہمارے بارے میں غلط بھی بولنا ہے نا, تو آئیے ہم سے کم سنیے تو صحیح ہم کون ہیں, ہم کیا کہتے ہیں. دوسروں سے سن کر ہمارے بارے میں فیصلہ مت کریے,
جی شیخ اور سرفراز. میں ان کو بولا ہوں زید جی بھائی، میں اچھا، already یہ ان کو بتایا یہ ہوں بات جو کہ آئی نا کہ اگر ہمارے عالم ہوتے تو ہم ان کا رد نہیں کرتے. بھائی اس پورے منظرنامے میں اہل حدیث میں ایک طبقہ ایسا تھا نا جو انصاف کی بات نہیں کر رہا تھا مفتی شمائل کے بارے میں، یا مجموعی طور پہ جو لوگ اشاعرہ ماتریدیہ ہیں ان کے بارے میں. ہمارے ایک اچھے عالم ہیں میرے قریبی لوگوں میں سے، انہوں نے فیس بک پہ ایک پوسٹ لگائی کہ منکرین صفات اور منکرین خدا ایک درجے میں ہے. میں نے جا کر کے اس کا رد کیا ان کے کمنٹ میں کہ بھائی منکرین صفات سارے منکرین خدا کے درجے میں نہیں ہوتے ہیں. کوئی اگر منکر صفت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے صفت وجود کا بھی انکار کر دے، اس کے بارے میں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ اور منکر خدا ایک درجے میں ہے. ورنہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات کو مان رہے ہیں اور صفات کا انکار کر رہے ہیں وہ بہرحال ان سے ایک درجہ بہتر ہے. جیسا کہ امام ابن تیمیہ نے بھی یہ بات کہی ہے کہ الحاد یعنی اللہ تعالیٰ کے وجود ہی کا انکار کرنا یہ بدترین قسم کا کفر ہے. تو کفر کے بھی الگ الگ درجات ہوتے ہیں. پھر ان میں سے جیسے اشاعرہ ہیں وہ بعض صفات کو مانتے ہیں، اور ان کے مقابلے میں معتزلہ ہے، جہمیہ، کرامیہ، کچھ ایسے فرقے ہیں جو تمام صفات کا انکار کرتے ہیں. تو بعض صفات کو ماننے والے بہرحال ان لوگوں سے بہتر ہیں جو تمام صفات کا انکار کرتے ہیں، ان سے تو بہرحال بہتر ہے. گمراہی دونوں ایک درجے کی گمراہ نہیں ہے. تو اس پر تو میں نے باقاعدہ دفاع کیا کہ بھائی جو اگر گرچہ کہ ہمارا عقیدہ اشاعرہ ماتریدیہ سے ہمارا اختلاف ہے، لیکن اس اختلاف کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ انصاف کریں. تو اشاعرہ ماتریدیہ کو معتزلہ کے، بلکہ بعض لوگوں نے یہ دلیل بھی دی کہ بھائی جو اشاعرہ ماتریدیہ کا عقیدہ ہے اس سے کا جو نتیجہ نکلے گا وہ تو یہی نکلے گا کہ تمام صفات کا انکار کا نتیجہ نکالنا پڑے گا. اس پر بھی میں نے یہ بات کہی کہ ٹھیک ہے اگر اس کا یہ نتیجہ نکل بھی رہا ہو تو کہ یہ ہمارے یہاں اہل سنت کا اصول ہے کہ لازم القول لیس بالقول، کسی قول کا جو لازم ہوتا ہے وہ اس کے قائل کا قول نہیں ہوتا. کسی کے قول سے کیا لازم آ رہا ہے، اگر لازم غلط آ رہا ہے تو اس لازم کو پیش کر کے آپ اس کے قول کو رد کر سکتے ہیں، اس کے لازم کے غلط ہونے کو اس کے قول کے غلط ہونے کی دلیل بنا سکتے ہیں کہ بھئی اشاعرہ کا جو قول ہے اس کے قول سے تو یہ لازم آئے گا کہ تمامی صفات کا پھر انکار کرنا پڑے گا، جو صفات وہ مان رہے ہیں ان کا بھی انکار کرنا پڑے گا. تو کیونکہ ان کے قول کا ایک لازم غلط آ رہا ہے تو اس کی بنیاد پر ان کا قول غلط ہے، تو ان کے قول کو غلط ثابت کرنے کے لیے تو اس لازم کو بطور دلیل پیش کر سکتے ہیں، لیکن ان کے قول سے جو لازم آ رہا ہے اس کو ان کا قول نہیں بنا سکتے. تو ہم نے تو جہاں پر ناانصافی ہو رہی تھی ان کے ساتھ میں وہاں پر باقاعدہ دفاع کیا. اس لیے ہمارے بعض احباب ہم لوگوں کو سہولت کار بول رہے ہیں، مجھے سہولت کار بول کر کے تانا دے رہے کہ ہم اہل بدعت کے سہولت کار ہیں. حالانکہ میرے علم کی حد تک کہ سب سے پہلے جو تسلسل حوادث والا معاملہ ہے اس کا رد سب سے پہلے میں نے ہی کیا سوشل میڈیا پر، کہ جو مفتی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیشہ والا سوال غلط ہے کہ اللہ تک کائنات بنانے سے پہلے کیا کر رہا تھا. میں نے ہی سب سے پہلے کہا کہ مفتی صاحب کا یہ کہنا غلط ہے کہ یہ سوال غلط ہے. یہ سوال اپنی جگہ پر جینوین ہے اور اس کا سادہ سا جواب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کائنات میں ہمیشہ سے ہی تخلیق کرتا ہوا ہے. اب ہم کو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یعنی ایک طرف یہ حضرات ہیں جو ہم کو کہتے ہیں کہ ہم لوگ مفتی شمائل کے خلاف ظلم کر رہے ہیں مفتی شمائل کے ساتھ، دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو ہم سے کہہ رہے ہیں کہ ہم ہی اہل بدعت کے سہولت کار ہیں. تو ہم تو دونوں جگہ سے ہمارے طرف تان ہو رہے ہیں. تو اللہ راضی ہو جائے. جہاں پر ان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی تھی وہاں تو ہم نے باقاعدہ دفاع کیا ہے. اپنے جو ہمارے بہت معروف اور قریبی لوگ ہیں، بلکہ ایسے لوگ جن کو ہماری جماعت میں بڑا مقام حاصل ہے، جب ان کی طرف سے غلط بات ہوئی ہم نے خود اس کا رد کیا. الحمدللہ میں نے رد کیا، شعبان بھائی نے رد کیا. جسم کے معاملے میں انہوں نے بعض لوگوں نے جسم کے اس بات کی کوشش کی تو شعبان بھائی نے باقاعدہ فیس بک پر ایک تحریر لکھی اور ایسے لوگوں کا رد کیا جو جسم کے اس بات کی بات کر رہے تھے. جسم کی نفی بھی جس طرح سے غلط ہے مطلقاً بغیر معنی کی تفصیل میں جائے ہوئے، اسی طرح سے بغیر معنی کی تفصیل میں جائے ہوئے جسم کا اثبات بھی غلط ہے. تو ہم تو الحمدللہ کبھی بھی حق کے ساتھ رہتے ہیں. ہم تو حق کے خلاف کوئی بھی شخصیت کھڑی ہو، آپ دیکھیے علامہ ثناء اللہ امرتسری کا معاملہ آیا، ان کے بعض مواقف پر اہل حدیث علماء کی طرف سے رد ہوا، حالانکہ وہ اپنی جماعت کے بہت بڑے عالم تھے، لیکن جب ان کی تفسیر شائع ہو کر کے آئی تو بعض جیسے غزنوی خاندان کے جو لوگ تھے انہوں نے علامہ ثناء اللہ امرتسری کے بعض مواقف پر رد کیا اور اس پر ایک اچھی لمبی جو ہے وہ گفتگو ہوئی ہے. تو یہ کہنا کہ اہل حدیث اپنے علماء پہ رد نہیں کرتے ہیں، وہ ایسا ہی آدمی کہہ سکتا ہے جس نے اہل حدیث کی تاریخ نہ دیکھی ہو. جو اہل حدیث کی تاریخ سے واقف ہے وہ یہ جانتا ہے کہ بہت سارے مواقع ایسے آئے ہیں جس میں اہل حدیث علماء نے کوئی غلط بات کہی اور برسر اسٹیج ان کا رد ہوا ہے اور اس رد پر باقاعدہ کتابیں بھی لکھی گئی ہیں. بالکل سرفراز بھائی، میں ان کو بولا بھی تھا ہمارے بڑے بھائی صاحب کو کہ بھائی آپ اسٹریم میں جوائن ہو جائیے، ہمارا اظہار حق کا اسٹریم چلتا منگل 4 شنبے کے دن، آپ جوائن ہو کے آپ کا سوال رکھیے نا بھائی، آپ جو اعتراض میرے پہ کر رہے ہیں آپ رکھیے، بالکل ہم آپ کو مطمئن جواب ملیں گا اس کا، بلکہ میں بتایا بھی تھا. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل.
اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی، لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ۔ آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔